अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़। ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, वज़ीराबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर कातिलाना हमले के बाद से अब तक जो पाकिस्तानी सियासत है वो मुसलसल एक नया मोड़ इख्तियार करती जा रही है। इमरान ख़ान की हालत अब ख़तरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन वज़ीराबाद से आने के बाद से जो हालात हैं वो हम किसी तरीके से भी तसल्ली बख्श उन्हें नहीं कहा जा सकता है। हमले के बाद मुख्तलिफ़ शहरों में हमने देखा कि मुज़ाहरे हुए। आज जुम्मे के बाद कॉल दी गई थी एहतजाज की और मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज किया गया और हमने देखा कि कई मकामात पर जो हालात थे वो कशीदा हुए। पुलिस और आवाम के दरमियान में तसादुम भी हुआ है, शेलिंग भी की गई है। तो हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त हालात हैं वो कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी का सिलसिला लॉन्ग मार्च से पहले भी जारी था, उसमें अब मज़ीद शिद्दत भी नज़र आ रही है। और आज इजलास भी हुआ है इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत और उसमें IG पंजाब की तब्दीली का मुतालबा सामने आया है, जबकि वाक़े को मजहबी रंग देने की साजिश की मज़म्मत की गई है। ओरी साहब, आप क्या समझते हैं? इमरान ख़ान इससे पहले भी मुतादिद बार कह चुके थे कि अगर उन पर हमले की कोशिश की गई, हमला किया गया तो इसे मजहबी इंतहा पसंदी करार दिया जाएगा और हुकूमत अब यही बयानिया बना रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखें, आज से तकरीबन 4 या 5 महीने पहले जब इमरान ख़ान जो हैं वो एक मुकम्मल तौर पर एक मूवमेंट लीड करके निकले थे और बाहर आए थे और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन जीता था, तो मैंने तकरीबन 3 कॉलम लिखे और बेशबहा प्रोग्राम किए इस मामले के अंदर कि सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको ख़राब होता नहीं देखना चाहते, तो आप इमरान ख़ान की जान की हिफाजत करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसलिए कि उसकी ज़िंदगी जो है वो इस बात की अलामत रहेगी कि आप किसी न किसी तौर पर अगर आप अमन कायम रखना चाहते हैं तो आप उसके साथ नेगोशिएट करके लोगों को जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको खामोश कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ कुछ भी हो गया तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा टर्मोइल आएगा जिसे आप संभाल नहीं सकेंगे। कल का जो वाक़या है इसके पीछे अगर 4-5 महीने की पूरी आप एक एपिसोड्स देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे ऐसे केसेस निकाल के इमरान ख़ान के बारे में उसको आउट करने के लिए और उसको मलाइन करने के लिए किया। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं देखा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेलीविज़न के ऊपर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोगो लगा के उसके PID डिपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तान का एक वज़ीर, एक दूसरा बंदा जो है वो बैठे और वो कहे कि ये शख्स जो है ये मजहबी शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ मजहबी जो है अपना वो करता है, तौहीन करता है और इसके ख़िलाफ़ ये होना चाहिए, इसका ये कभी पहले पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। और आप अंदाज़ा करें कि उसको बाकायदा ऑन एयर किया गया और उसको बाकायदा चलाया गया। अच्छा, इसको फिर इमरान ख़ान ने कहा भी कि मैं कल को अगर खुदा न खास्ता मेरे ऊपर जो मसला होगा तो ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल। फिर इमरान ख़ान खुद उसकी अपनी बदएहतियातियाँ अपनी जगह हैं, वो ज़रा सा हीरो बनने की कोशिश करते हैं, वो सिक्योरिटीज़ उस तरह नहीं लेते, वो ये सारी चीज़ें उनका अपना मसला है। वो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी वो हटा दिया करते थे। मैं अच्छी तरह याद है कि वो अपने सामने से वो जो रोस्टर है वो हटा दिया करते थे। ये भी उनके अंदर एक मसला है। PTI के कारकुन जो हैं वो भी एक क्राउड है, उस क्राउड को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं होता। उसके बावजूद भी मसला सारा यह है कि कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अगर पंजाब का IG कहता कि मैं नहीं छोड़ूंगा, ख़त्म, मैं यहाँ पर कॉर्डन ऑफ करूँगा, तो फिर भी संभाला जा सकता था। लेकिन पता था कि यह सूरत हाल बननी है। उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट को अभी भी आपने देखा होगा, वो इंसिडेंट एक डायरेक्ट बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ब्रस्ट की बौछार है। और उसके साथ साथ ये एग्जैक्टली मैं जब बेनज़ीर का वाक़या हुआ था तो आप याद होगा मैं उसको जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था। अच्छा। तो हम अस्पताल जब पहुंचे तो बेनज़ीर को ज़ाहिर बात है कोई गोली तो नहीं लगी थी, एक वीडियो चल रही थी, वो पीछे से बंदा फायर कर रहा होता है। तो असल मसला यह है कि ऐसा बंदा एक डिकॉय के तौर पे रखा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस वक्त खोल मिलते हैं तो खोल किसी और चीज़ के होते हैं और इसका पिस्टॉल किसी और चीज़ का होता है, तो ज़ाहिर बात है वो बंदा बच जाता है। उसके बाद ज़ाहिर बात है कि इसमें डिस्ट्रैक्शन किया जाता है। अच्छा, इस ये डिस्ट्रैक्शन भी होता है, पहले बौछार चलता है फिर उसका। अच्छा, अल्लाह ताला का एक ख़ास कुछ करम हुआ है कि इतनी बड़ी बौछार में नॉर्मली बंदा बचता कोई नहीं है। और कुछ नहीं, 13-14 को जो गोलियां लगी हैं उनमें से और कुछ नहीं तो कम से कम 2-3 तो ऐसे जरूर होते। एक देखे ना, एक फायर हुआ है और एक बंदा मर गया पिस्टॉल का, जबकि ब्रस्ट चलता है। तो ये अल्लाह ताला का खास, अल्लाह ताला ने शायद इस कौम पे मेहरबानी करनी थी कि इतने बड़े इंसिडेंट से, इतने बड़े साने से बचा लिया। उसके बाद जो खराब तरीन सूरत हाल हुई है कि विद इन सेकेंड्स
وہ بندہ جو ہے اس کا مجرم جو ہے وہاں جاتا ہے. اور آپ سوچیں کہ ایک میں نے اس وقت ٹویٹ کیا جس کے بعد فوراً پاکستان نے عمل کیا کہ انہوں نے ایک ویڈیو اس کی ریلیز کر دی کنفیشن آ گیا. اور آپ اس میں دیکھیں اس ویڈیو میں وہ کہتا ہے میں نے اس کو مار دیا. اچھا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو جو پلان کیا جاتا ہے اس کو ایک رٹا ہوا بیان بتایا جاتا ہے تاکہ وہ اسکرپٹ بھول نہ جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے سامنے اگر پرومپٹر ہٹا دیا جائے تو آپ بالکل آپ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, چند لمحوں کے لیے بھول جاتے ہیں. ایسے وہ بیسیکلی اس کے اندر پرومپٹر ہوتا ہے. وہ بھول بھی گیا تھا کیونکہ اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ زندہ ہیں. وہ وہاں کہتا ہے کہ میں تو اس سے پتہ چلتا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ تھانہ معطل ہوا, لیکن کل پھر اس کا پھر اسی بیانیے کو اٹھا کے پہلی بات ہے کہ ودن 1 سیکنڈ وہ 4-5 صحافیوں نے ٹویٹ کیا, پھر چینل سے ٹویٹ کیا, پھر اس کے بعد جو ہے وزیر داخلہ خود آ گئے. بالکل دیکھیں لالی صاحب کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے جو انالیسس کیا تھا, اور انالیسس کرتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ اگر اسلام آباد یہ مارچ پہنچ جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس مارچ میں کچھ کیجلٹیز ہو جاتی ہیں تو لوگ اگر گھروں میں واپس جائیں گے, اگر اپنے شہروں میں جائیں گے تو وہ ایک لینڈ سلائڈ قسم کی ایک ایرپشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پورے ملک کے اندر آگ لگ جائے گی اور اس کو آپ جو ہے انتظامی مشینری اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو سنبھال سکے. اب اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں پاکستان کے چھوٹے چھوٹے قصبوں, یعنی بکر کا بھی آپ جا کے دیکھیں نا تو بکر اتنا چھوٹا سا ٹاؤن ہے جس کے اندر چھوٹا سا بازار ہے, اس کے اندر جتنے لوگ اس وقت جمع آپ سوچ نہیں سکتے. منڈی بہودین جیسا علاقہ, ننکانہ صاحب جیسا علاقہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ ننکانہ صاحب میں اگر ایک جلوس نکلتا ہے تو مجھے بتائیے کہ اس تھانے کی نفری جو ہے 15-16 سپاہی ہیں, وہ کیا کریں گے؟ بکر کے سپاہی کیا کریں گے؟ کہاں سے بھیجیں گے آپ لوگوں کو؟ تو یہ اس وقت پورے اب کراچی میں تو آپ دکھا رہے ہیں کہ کراچی میں آپ نے ان لوگوں کو ٹیئر گیس کیا, یہ کہا جاؤ نکلا گیا. کراچی صرف فیصل روڈ تو نہیں ہے, کراچی سے ریجنٹ پلازا تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ کا واسطہ ہے یہ صورتحال کو تھوڑا سا دیکھو. اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ڈیلے کیا ہے اس کے اندر شاید کچھ سینس پریویل کر رہی ہے کہ اگر اس میں کوئی صورتحال ہے. میرا خیال ہے ہلالی صاحب بتائیں گے کہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے سب سے سین تجویز کیا ہوتا ہے. ہلالی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, سب سے بہترین تجویز کیا ہو سکتی ہے جو اس وقت ایک کیوٹک سچویشن پیدا ہوئی ہے, سڑکوں پر ہم دیکھ رہے ہیں آگ لگائی ہوئی ہے لوگوں نے, کیا سمجھتے ہیں کس طرح ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا, اور اوریہ صاحب نے صحیح کہا تھا کہ کس قسم کے انڈیکیشنز ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا کنسپریسی ہے. یہ ایسا آؤٹ آف یہ بڑا پلان کیا گیا تھا. بالکل صحیح. مگر دیکھیے بات کرنا چاہیے, بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ کیا ہم اب کیا ان دا فیوچر ہم کیا کرنا چاہیے, نہیں کہ کیا ہو کیا غلطی ان دا پاسٹ. یہ انویسٹیگیشن بتا دے گا کہ کیا غلطیاں تھیں. اب دیکھیے کیا ہونے والا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈینجر ہے, آپ کراچی کے سٹریٹس پہ, ہمیں آج شارع فیصل پہ آپ دیکھیں میسو شیلنگ ہوئی ہے, مگر شکر ہے اب تک کوئی ہمیں یہ نہیں ہے کہ کوئی مارا گیا ہے. انجریز ہوئے ہوں گے بٹ نو بڈی از کلڈ. سول کموشن ہوا ہے. اکانومی ختم ہو گئی ہے, رک گئی ہے. میں گزری کے نزدیک رہتا ہوں, 400 مزدور ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ہر روز اپنے مزدوری کی تلاش میں. مزدوری کا مطلب کھانے کی تلاش میں. ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے. کب تک وہ آئیں گے, کب تک وہ بھوکے جائیں گے؟ سنا ہے کہ ہندوستان ایسٹرن سائڈ پہ پلان کر رہا ہے کہ کوئی ایکشن ہو ٹو ٹیک ایڈوانٹیج, بتائیں کہ پاکستان ہیلپ لیس ہے. شاید وہ بھی ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے خلاف لوگ ہیں یہ ایک مذہبی گروپ سے آ رہے ہیں, یہ فنڈوز ہیں, یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو بگٹس ہیں. اب تک یہ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا اس قسم کا سول کموشن, سٹرائف, اور یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بجٹ آئے گا, کس ایک پارٹیزین گورنمنٹ جو ہمیں ایک بجٹ دے گی وہی کرے گی نا جو پہلے گورنمنٹس کرتے رہے ہیں کہ سب چیز جو خزانہ میں ہے خرچ دو اس لیے کہ ہمیں کریڈٹ مل جائیں, اور پھر اس کے بعد جب ان دوسروں کا آتی ہے باری تو ان کے پاس کچھ نہ ہو, آئی ایم ایف ان ایکشن آ جائیں, ارریسپانسبل ایکسپینڈیچر کے بلیم آ جائیں. تو خدا کے لیے ڈونٹ یو نو کہ اب اس وقت ایکشن چاہیے. اور کیا ایکشن وہ ہو سکتا ہے؟
اداروں کے درمیان آئی ایم سوری کوئی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی کانفیڈنس ہے نہیں. ادارے اینڈ گورنمنٹس، ادارے اینڈ اپوزیشن، گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، ان میں کوئی یہ نہیں میں دیکھ سکتا ہوں کانفیڈنس ہے. تو بہتر یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو آپ انٹروڈیوس کریں، چیف جسٹس کو انٹروڈیوس کریں اور ان کو کہیں پلان دو آف دا فیوچر. دسمبر جنوری میں انٹرم گورنمنٹ، اپریل 3-4 مہینے بعد الیکشنز، کچھ دو. یہی پوائنٹ اوریہ صاحب آپ بتائیے کہ کیا یہ جو اس وقت واقعہ ہوا ہے عمران خان پر حملے کا، کیا یہ واقعہ حکومت کو مجبور کر سکتا ہے کہ ان کے مطالبات مان لیے جائیں اور جلد الیکشن ہو جائے؟ دیکھیں سیریسنس بہت زیادہ ہے. پہلی بات ہے کہ مجھے کوئی سیریسنس نظر نہیں آئی. خاص طور پہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو کم از کم اور کچھ نہیں تو بڑے ہائر لیول پہ کم سیریسلی بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب میں آج نان سیریسنس کی علامت دیکھیں کہ صبح اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں. خواجہ آصف نے کہا کہ اس پہ سیاست نہ کرو. ابھی 10 منٹ پہلے وہ جس قسم کی تقریر کر رہے تھے اس سے آگ لگانے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. کہ اس کو پرائم منسٹر ہاؤس یاد آ رہا ہے، اس کو خواب میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں. ان کو احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گورنمنٹ بڑی نازک سطح پہ ہوتی ہے. گورنمنٹ جو ہوتی ہے، بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بنیادی طور پہ فادرلی مقام پہ ہوتی ہے. گورنمنٹ جو ہے انتقام کا سٹیج نہیں ہوتی. گورنمنٹ جو ہے یہ لوگوں کو اشتعال دلانے والی چیز نہیں ہوتی. آپ تو مسلم لیگ، ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے مسلم لیگ نون کا ہاؤس بنا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے پیپل پارٹی بالکل خاموش ہے، باقی پارٹیاں بالکل خاموش ہیں. صرف ایک نون لیگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا جو اپنا جو بیسیکلی الیکٹورل کالج ہے وہ لٹ گیا ہے. نون لیگ لاہور سے آؤٹ ہو گئی ہے. اب بھائی فیصلے ہم نے کیے تھے. بے صبری انہوں نے کی، بے صبری اس قوم نے کی تھی، اس کو سزا دے رہے. بے صبری تو آپ نے کی تھی کہ ہم جلدی جلدی آ جائیں. بے صبری تو آپ تھے. آپ ایک سال اور انتظار کر لیتے. عمران خان جو تھا وہ سیاست کے اندر آپ کے مقابل میں آگے بڑا اس سے آپ سے کم ووٹوں والے صورتحال میں آ جاتا. جتنا وہ ان پاپولر ہو رہا تھا، جتنا اس کی پالیسی کا مسئلہ تھا، مسئلہ بن جاتا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی بے صبری کی سزا آپ پوری قوم کو دے رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سین پرویل کرنا. اور ان کو چیف جسٹس کی جو ہے انہوں نے بہت اچھی سجیشن دی. چیف جسٹس کو اس وقت انٹروین کرنا چاہیے. دیکھیں آپ نے اپریل کی 9 کو انٹروین کیا، آپ نے رات کو عدالت لگائی. آپ کو سپریم کورٹ کو اجازت نہیں تھی کانسٹیٹیوشن کے اندر اسپیکر کی رولنگ کے اوپر کسی قسم کی رولنگ دینے کی، نہیں تھی اجازت. آپ کو بھی پتا ہے. آپ نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام کیا. ٹھیک، آپ نے کہا کہ آپ نے وہاں وین بھیجی، آپ نے کہا یہ ہو جائے گا، سب کچھ کر لیا نا آپ نے. اس کے بعد آپ نے گورنمنٹ چینج کر دی. اگر وہاں تو ایک بھی لائف ایٹ سٹیک نہیں تھی، وہاں تو ایک بھی شہر کو آگ نہیں لگی ہوئی تھی. اس وقت تو آپ حالت یہ ہے کہ لاہور کا گورنر ہاؤس ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سب ڈسکشن سے آگے بڑھائیں گے. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے وزیر آباد میں عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی، اور عمران خان نے آج خطاب بھی کیا ہے اپنے چاہنے والوں سے. اس پر کچھ ہم روشنی ڈال لیتے ہیں. اوریہ صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ گجرانوالہ یا وزیر آباد میں مجھ پر حملہ ہونے والا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کیوں سیکیورٹی نہیں تھی وہاں پر، کیوں اس طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے کہ سیفٹی پرووائڈ کی جائے؟ دیکھیں سیکورٹی تو ہو سکتی تھی اس پورے کے پورے کنٹینر کے اندر، اور کنٹینر میں یہ ہو سکتا تھا کہ جہاں عمران صاحب کھڑے ہیں وہاں پر اس کے آگے ایک شیشہ جو ہے، بلٹ پروف شیشہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. اور جو بلٹ پروف شیشے کے اندر جو ہوتا ہے کہ دور سے اگر سپیڈ سے فائر کیا جائے نا تو وہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو اگر نیچے اگر پتھر سے قریب سے فائر کر دیا جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ بڑا ایک خاص اس کی ٹیکنیک ہے اس کے اندر، وہ بھی لوگ توڑنا بھی اس کو جانتے ہیں. لیکن جس بندے نے یہ فائر کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو کنٹینر 15 فٹ اونچا ہے، اس کے بعد 2 فٹ کا وہ ہے، وہ ہوا ہے سائڈ سے، ایک تو سائڈ سے ہوا ہے. نیچے والا جو پستول ہے نا، یہ تو چونکہ گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے تو گولی وہاں پہنچ نہیں سکتی بے شک کچھ بھی ہو 9mm بن. اچھا، اب وہ جو لڑکا ہے، اس لڑکے کے گھر کے پاس جو لوگ گئے ہیں، اس لڑکے کی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ریلیجس ہے. وہ کہتا ہے عید کی نماز تو کبھی پڑھنے نہیں آیا. پھر ایک اور بات اس نے کہا جی اذان ہوتی. اب کنٹینر سے باقاعدہ شیراز جو ہے، نجم شیراز باقاعدہ اذان دیتا تھا.
جب اذان کا وقت ہوتا تھا نجم شیراز باقاعدہ کنٹینر میں موجود ہوتا تھا اور میوزک بند ہوتا تھا اذان دیا کرتا تھا. یہ بھی چونکہ اس کے سکھایا گیا تھا تو اس نے وہاں جا کے بول دیا. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور آج ابھی سعد عزیز کی پریس کانفرنس بھی آ گئی اس کے اندر. ان کو لبیک ان کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ہمارا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ابھی میں ان کو دیکھ رہا تھا, میں بھی ان سے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو جو آپ نے کرنا ہے کرو. اب دیکھیں نا, میرا موبائل آپ لے لیں, میرے موبائل میں 10,000 مولویوں کی تقریریں ہیں. میرے موبائل میں 10,000 ان کی قاضی حسین احمد سے لے کے تو مولانا فضل الرحمان سے لے کے تو خادم صاحب سب کی تقریریں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قاتلوں کا ایجنٹ ہوں یا قاتل ہوں. صاحب اگر پلانٹ کیا گیا ہے تو پھر نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ کل بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جی آئی ٹی نہ بنائیں. جی آئی ٹی نہیں کی بجائے آپ اس کو ایک اس میں بہت اچھا اسٹیپ لیا, انہوں نے سی ٹی ڈی کو دے دیا. کیونکہ جی آئی ٹی جب بناتے ہیں وہ کنفیوز صورتحال ہو جاتی ہے. آئی ایس آئی کا بندہ ہوتا ہے. ہماری ایکسپیرینس یہ ہے کہ جی آئی ٹی بننی شروع ہوئی تھی 1995-6 کے اندر, اور یہ جب آتے تھے ان کو کچھ پتہ نہیں. انہوں نے کہا سر آپ کر لیں, ہم تو دستخط ہی کرنے ہم کر لیں گے بعد میں. پھر آہستہ آہستہ جب ان کو پتہ چلا تو ان کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا. اچھا ایک اور بات ہے, آج رانا ثناء اللہ یہ لوگ جو تھے جن کی ویڈیوز لے کے آئے, قانون یہ کہتا ہے کہ پولیس کے سامنے کوئی بھی بیان جو ہے اٹ از ناٹ ایڈمیسیبل بفور دا لا. اچھا آپ نے ویڈیو چلائی اجمل پہاڑی کی, کیا کر لیا آپ نے اس کا؟ آپ نے ویڈیو چلائی اس کی اپنا مجرموں کی باقی جتنے بھی رول چلائے اس کی سہولت مرزا کی تو چلائی تھی, لیکن سہولت مرزا کی انہوں نے سزا دینے کے بعد چلائی تھی. اس کی سزا کے بعد انہوں نے اندر سے نکالی تھی, اور سہولت مرزا کی ویڈیو بعد میں آ گئی تھی, وہ پہلے کی نہیں تھی. لیکن اس سے پہلے آپ نے کتنے لوگوں کی ویڈیو چلائیں. یہ اقبالی بیان لے لیا, یہ اقبالی بیان لے لیا, یہ جو ابھی لڑکا جو تھا جس نے مارا تھا اس کو, یہ جو اس کا تھا وہ جو جس نے اپنی بیوی کا سر کاٹا تھا, اس کی آپ نے ویڈیو چلائی. کبھی کس کی, کبھی آپ ویڈیو آپ پولیٹیکل پلیٹ اسکورنگ کر رہے ہو یار. اور رانا ثناء اللہ تو ایل ایل بی کیا ہوا ہے, وہ تو اچھا خواجہ آصف تو ایل ایل بی کیا ہوا ہے. تمہیں نہیں پتا کہ اٹس ناٹ ایڈمیسیبل بفور دی لا. یار قوم کو بیوقوف بناتے چلے جا رہے ہو اور تم پارا لوگوں کا اور کرتے ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جتنا اس قوم کے پارے کو کریں گے, آگے کریں گے, پبلک اتنی ہی ایجیٹیٹو موڈ میں آئے گی. پبلک کے اس کو سمجھیں, یا تو شاید اس وقت یہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان کی پی ٹی آئی جو ہے یہ اور ادارے جو آپس میں لڑیں, اور پھر اس کی جگہ جو ہے 10-11 ماہ بعد جو الیکشن ہونے ہیں وہ 11 سال بعد ہو جائے. ایک بات یاد رکھیں, اس وقت پاکستان کا کوئی ادارہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیک اوور کر سکے, کیونکہ پاکستان کے حالات اتنے نازک. ظفر لائن صاحب نے کہا ایسٹرن بارڈر پہ ان کی فورسز اکٹھی ہوئی ہیں, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, بہت عرصے سے یہ رپورٹس چل رہی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں ہیں. یہ اس وقت جتنے بھی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا منہ پہ تالے لگ جانے چاہیے. ان کو سیریسلی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس میں ایک تو جانا چلے گئی تو یہ سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے, پھر رکتا نہیں ہوتا. پھر ہم کرتے ہوتے تھے, ایک جگہ سے ہم آگ بجھاتے تھے اور دوسری جگہ آگ لگی ہوتی. بالکل. حکومت کی جانب سے جس طرح کے بیانات دیے گئے, ظفر ہلالی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ رانا ثناء اللہ نے وزیر داخلہ کے طور پر اس طرح کے بیانات دیے کہ ہم فتنے کا سر کچلنا چاہتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ غیر ذمہ دارانہ رویہ رہا ہے حکومت کا لانگ مارچ کو ٹیکل کرنے میں؟ میں تو حیران اس بات پہ ہوا جب یہ وزیر بعد کا ایم پی اے, ابھی آج ہم نے ایک کلپ دیکھا ہے جس میں کوئی 200-400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیڈرز کو کہیں کہ مجھے آرڈر دیں اور میں عمران خان کا سر کچل دوں گا. بھائی ادھر جوان لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس قسم کا امپیکٹ ہوگا؟ یہ تو ہیٹ سپیچ ہے. ہیٹ سپیچ از اے کرمنل offense. بالکل. آپ لوگوں کو پرواہ نہیں ہے اس قسم کے. دیکھیے دوسری بات, ایک طوطے کو سکھا کے لے آئے ہیں, وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں یہ ہر وقت کرنا چاہتا تھا, یہ آپ لے آئے ہیں اور اس کو within half an hour فائرنگ کے بعد اس کو آپ پیش کر رہے ہیں پی ٹی وی پہ. پہلے تو اٹس اللیگل, یہ نہیں کرنا چاہیے, مگر کون کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہے؟ گورنمنٹ کا ٹی وی سیٹ. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو سب کنسپیریسی تھا, آپ تو یہ سب پلان کر کے کہہ رہے تھے. اب باتیں ہو رہی ہیں ایس ایس جی گولیاں, ایس ایس جی ہوتا ہے بک شاٹ جو فائر ہوا مثال کے طور پہ, تو وہ سب آپ ایک طرف سے ہوا ہے, سیکنڈ فلور ایک اور بلڈنگ سے ادھر سے ہوا ہے, 3 ڈائریکشن سے گولیاں آئے ہیں.
کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ کہتے ہیں نہیں یہ لڑکا کہہ دیا کہ میں نے کیا لہٰذا یہ اکیلا تھا، اور آپ کو ایک برسٹ آیا جو پستول سے نہیں ہوتا ہے، SSG گولیاں آئی ہوئی ہیں جو کسی اور بندوق سے آتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ہم سب پاگل ہیں؟ I mean you have a very low expectation of your countrymen. تو میں حیران یہ ہو گیا ہوں کہ اگر اس قسم کے ٹیکٹکس، آج وہ خواجہ سعد رفیق بھی آ کے all the kind of things he said ایمان سے، ان کا مطلب ہی یہ ہے کہ fire the people who are listening، آپ کے listeners کو آگ لگائیں، شعلے آگ اس کو اور تیل ڈالیں کہ وہ آگ اور الجھے. تو معاف کریے، اگر اس قسم کے لوگ ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ پیسفلی اینڈ کریں. جب تک ایک پورا رپورٹ نہیں آیا، پوری انکوائری رپورٹ ختم نہیں ہو گئی اور پیش نہیں ہوا، آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. اٹس کنٹیمپٹ آف کورٹ کہہ دیں، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. انفلوئنسنگ دی پروسیڈنگ وہ بھی غلط چیز ہے، کہنا. جی بالکل. تو میرا مطلب یہ ہے، میں نے پہلے آپ کو کہا ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ادارے اور پارٹیز کے درمیان ریلیشن شپ ٹوٹ گئی ہے. اچھا. ریاست اور پارٹیز اور ریاست اور عوام کے درمیان ریلیشن شپ ہے مگر نازک ہے. اب پلیز اس کو نہ چھیڑیں اور ہیٹ سپیچ اور نہ دیں، پارٹیزن شپ اور نہ دیں. یہ جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کہتا ہے کہ مجھے 40 پوائنٹس 39 پوائنٹس پہ مجھے لکھ کے دیں کہ یہ آپ نہیں کریں گے، کیا اور اگر وہ نہیں کریں پھر ہم آپ کو جلسے کی اجازت دے رہے ہیں. کیا آپ 1 منٹ کے لیے کہہ سکتی مجھے کہ یہ سب لوگوں کے سامنے پیش ہوا ہوتا ہے؟ میں نے جو جلسہ نکالنا چاہتا ہے اسلام آباد میں ان دا پریویسلی وہ یہ پوائنٹ پہ سائن کرتے تھے، اور وہ بھی ہیڈ آف دا پارٹی سائن کرتا تھا. وہ 25 مئی کی وجہ سے ہو رہا تھا نا. میں کو تقریباً 7 سال ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، کو 3-4 سال اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں، کم از کم 50-60 ان کی پرمیشن دی ہوں گی. ایک روٹین کی ایک فارم ہوتا ہے، اس فارم کے اندر ہم فل کر کے دے دیتے ہیں اور اسی کو اجازت ہوتی ہے. اور یہ تو خاص طور پہ آپ نے جان بوجھ کے پاکستان کے اندر ایک ایسا رویہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایسے ڈپٹی کمشنر کو تو فوراً عدالت کو بلا لینا چاہیے کہ تم نے وہ قانون نہیں پڑھا ہوا، سیکشن 44 کیا چیز ہوتی ہے، تم اس کی پروویژنز نہیں پڑھی ہوئی. عدالت کو فوری طور پہ سو موٹو لینا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے یہاں پر ہنگامے کو انسٹیگیٹ کرانا چاہتا ہے. یہ شخص جو ہے اس کو اندازہ ہی نہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے. ایسے ڈپٹی کمشنر کو فوراً نوکری پہ نکال دینا چاہیے. یعنی ہم نے زندگی گزاری ہوئی ہے بھائی، کب اتنے بڑے آپ سوچ سکتے ہیں. لالی صاحب سوچیں کہ کوئٹہ جیسے شہر کے اندر کہ جہاں میں نے پتا ہوتا تھا کہ 20-25% لوگوں کے پاس آرمڈ ہوتے تھے، بلوچوں کا اسٹوڈنٹس کا جلوس نکل رہا ہے، یا اختر مینگل صاحب کا نکل رہا ہے، یا اکبر بھٹی کا اتنا بڑا میجات تھا جتنا جلوس نکلا تھا. ہم بڑے آرام سے کہتے کہ بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ کا ہی مسئلہ ہے، آپ کے گھر ہے، آپ کے لوگ ہیں، آرام سے نکل جاتا تھا کوئی. لیکن آپ جان بوجھ کے یہ کہیں اور اس کے بعد یہ چیز لے کے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی رانا ثناء اللہ موجود ہے جو رانا ثناء اللہ آپ کے کان مڑوڑ رہا ہے. اگر رانا ثناء اللہ یہ بتا دے کہ میں نہیں نچوڑ رہا ہوں تو اور اس کو مڑوڑ رہا ہے. کوئی نہ کوئی ہے تو جو آپ کے دماغ کے اندر یہ خناس بھر رہا ہے اور آپ بحیثیت ڈپٹی کمشنر کام ہی نہیں کر رہے. اور یہ سب لیکن دیکھیں نا، یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ پنجاب کے اندر ہوا ہے، اور پنجاب حکومت اس وقت جو ہے نا وہ نشانے پر ہے. کچھ چپکلش چل رہی ہے درمیان میں کہ سیکیورٹی اس طرح سے پرووائڈ کیوں نہیں کی گئی تھی پنجاب حکومت کے جب ذمہ تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کا سیکیورٹی لیپس بھی تھا اس میں؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا قصور اپنی جگہ، لیکن میں عمران خان صاحب کو بھی برابر کا قصوروار ٹھہراتا ہوں اس معاملے. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہیرو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک، آپ کو شیشے کے پیچھے بھی لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے پتا تھا انہیں. آپ کو شیشے کے پیچھے بھی لوگ اتنی محبت کریں گے، کیوں نہیں کریں گے آپ سے؟ آپ کو دیکھیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھا کوئی بھی ہو اتنا بڑے کراؤڈ کو، میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ ریاست کی مشینری بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے. ریاست کی مشینری جو ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ 50,000 لوگوں کے اوپر 36 لوگوں کا تھانہ ہوتا ہے. یہ 36 لوگ سپاہی کیا کر سکتے ہیں؟ وہی ہوتا ہے نا کہ اس کا ایک خوف ہوتا ہے کہ یار ہم نے ایک سپاہی کو چھیڑا تو پوری ریاستی مشینری آ جائے گی. لیکن جب پورے ملک کے اندر آپ نے اس طرح کی پورس سچویشن بنائی ہو تو پورے ملک سے کہاں سے مشینری آئے گی بھائی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کبھی اس طرح کا امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے تو اس کی کیولکیٹ کے ساتھ ساتھ
اس کی چھتوں کے اوپر لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ فائر نہ کر سکیں, درختوں کے اوپر لوگ بٹھائے جاتے ہیں, ویجیلنس کی جاتی ہے. اتنے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ یہ لوگ کیا پاکستان کی؟ جی اور یا صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آئی وڈ گو فردر. آپ اگر ایک وی آئی پی ہیں, آپ کا حق نہیں بنتا ہے آپ اس قسم کی بیہیویئر کریں. جو لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں, بے شک وہ آپ کے پروٹیکٹیو فورس ہے اور یا پبلک ہو, کہ ان کو نقصان پہنچے اس لیے کہ آپ فنڈامنٹل سیکیورٹی لاز اوبے نہیں کرتے ہیں. آپ تقریر کرتے ہیں 20,000 لوگوں کے پہلے, کچھ لوگ آپ سے 10-15 گز پہ ہیں اور آپ ایک شیلڈ نہیں رکھتے ہیں آپ کے سامنے. آپ کو پتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ آپ کو ہوا تو کیا ری ایکشن ہوگا پبلک میں, بالکل کیا نہیں ہوگا اگر آپ نے ایسی چیز کی. آپ نے دیکھا نہیں کہ مرنے کے بعد, شہادت کے بعد بے نظیر بھٹو کا کیا رسپانس تھا کراچی اور جگہوں میں, کتنے لوگ مارے گئے, کیا تباہی ہوئی. ہارفک تھا چھوٹی سی لوگ اگر یہ دیکھیے یہ بالکل جی. اور یہ صاحب جی میں بھی کرتا ہے کہ چھوٹی, اگر دیکھیں نا, دیکھیں اس گاڑی کے اندر جتنے بھی لوگ اندر تھے سارے محفوظ رہے, دھماکہ بھی ہوا, سب کچھ ہوا, بے نظیر بیچاری باہر نکلی, وہ بیچاری جو ہے شہید ہو گئی. تو یہ دیکھنا آپ نے لا اوبے نہیں کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہوا اس کے بعد. بالکل یعنی آپ خود سوچیں کہ جو کچھ بھی ہے, زرداری صاحب کو آپ کچھ کہتے ہیں, زرداری کا جو رول تھا اٹ واز دا موسٹ پازیٹیو رول. پاکستان کھپے کا جو اس نے نعرہ لگایا تھا, اس نے اس وقت پاکستان کو ایک خاص لیول پہ سیو کر لیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ بھی آپ اس کے بعد. اور یا صاحب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. جب 2007 میں ہم اکٹھے تھے, میں اور بی بی اکٹھے تھے, تو جب وہ کہنے لگی کہ ہم نوائے وقت کے دفتر کو ہمیں جانا ہے کراچی میں, وہ زیب النساء اسٹریٹ پہ, تو آپ میرے ساتھ چلیں. تو میں نے کہا کہ گاڑی آپ کی نہیں آئی. کہتی یہ ہے میری گاڑی. میں نے کہا کہ سیکیورٹی کدھر ہے؟ کہتی ہے کچھ نہیں, فکر نہ کرو. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں فکر نہ کرو؟ آپ سے زیادہ کوئی ٹارگیٹڈ وومن تو ہے ہی نہیں دنیا میں. تو کہتی, میری ہنس کے کہتی ہے گیٹ ان ٹو دا کار, آئی لک آفٹر یو, ڈونٹ وری. سوچئے تو صحیح. صحیح ہے. اور ہم ایک ایسے پولیس گاڑی ہمارے پیچھے آگے تھی جو سب وہ پولیس والے حلوائی لگ رہے تھے, لگتا ہے وہ حلوہ بیچ رہے تھے. ایک موٹا, ایک بندوق پتہ نہیں کتنے پرانا. دیکھیے what I'm trying to say is ان لوگ اپنی حفاظت نہیں کرتے ہیں. اور جب اس وقت مجھے یاد ہے وہ اس آغا سراج درانی اس کا سیکیورٹی انچارج ہوتا تھا, پتہ نہیں ان کو کیسے سمجھے کہ یہ آدمی کر سکتا ہے. تو میں اس کے طرف دیکھنے لگا کہ بھائی تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ مگر کیا بتائیں گے اگر لیڈر کہتا ہے کہ یہ کافی ہے اور ٹھیک ہے چلو اندر گھسو اور چلو, تو کب تک آدمی ان کو ڈیفائی کر سکتا ہے؟ جی ظفر ہلالی صاحب, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں عوام اس کے پیچھے موجود ہے تو وہ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اپنی بہادری دکھانے کے لیے یہ نہ ہو کہ کہیں بہت بڑے پیمانے پر کوئی نقصان ہو جائے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, بات ہو رہی عمران خان پر جو حملہ کیا گیا وزیر آباد میں اس حوالے سے, اور اس کے بعد ایک اہم خطاب کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے. اوریہ صاحب, عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی ہے اور اگر کچھ ہو جاتا ہے مجھے تو 4 لوگوں کے نام اس ویڈیو میں موجود ہیں, ان کو پکڑا جا کے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس بیان کو لے کے؟ دیکھیں وہ عمران خان, اس میں ایک مثال انہوں نے سلمان تاثیر والی دی ہے. سلمان تاثیر کی مال بڑی سپونٹینیس قسم کی تھی اور سلمان تاثیر خاصی بحث میں آ گیا ہوا تھا. اس کو بھی ہم منع کرتے تھے کہ ٹی وی مت جاؤ, گورنمنٹ کالج میں بھی جا رہا ہے, فلاں جگہ بھی جا رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. اور ظاہر بات ہے صورتحال بلٹ اپ ہو گئی اس کے وقت. مجھے یاد اچھا آخری پروگرام اس کا, میں اور بخاری کے پروگرام تھا جس میں اور وہ تھے, اور وہ یہی صورتحال تھا. میں نے کہا تھا کہ اس پبلک اپالوجی یہاں پہ کر لو تو ظاہر بات ہے معاملہ نکل جائے گا. لیکن عمران خان کی یہ چیز اور ہے. یہ چیز جو ہے, اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر یہ لوگ کھیل رہے ہیں. اور وہ میں صحیح بات ہے کہ آج جو تحریک لبیک کے سربراہ نے کہا ہے نا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, آپ ہمارے گلے میں پھندا ڈالنے کی کوشش مت کریں. اب یہ پلاننگ کیا تھی کہ ہم اس کو ساتھ جوڑیں گے, اس کا جب جوڑیں گے تو دونوں آپس میں لڑیں گے, پی ٹی آئی والے ان پہ حملہ کریں گے, وہ پی ٹی آئی پہ حملہ کریں گے, یا اور پھر ہم جناب مسکرائیں گے کہ ہم نون لیگ کی فتح, نون لیگ کی کیا. اور انہوں نے بڑا عقل مندی کے ثبوت دیا ہے, اور یہ پہلی دفعہ اچھی بات ہے کہ تحریک لبیک نے اس مسئلے میں بہت عقل مندی کا ثبوت ہے کہ اس جال میں نہیں آیا.
انہوں دیکھیں پاکستان کے اندر اس آگ سے کھیلنا بند کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت نازک سی چیز ہے اور اس نازک سی چیز کے ساتھ کھیلنا جو ہے وہ بہت خطرناک ہوا کرتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اب جو کہہ رہے تھے کہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے ڈیجیٹل, اور یہ بھی بڑی صحیح بات. اب تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اوریہ مقبول جان کے اس ٹیلی فون سے کہاں میسج کیا, میرا جو آئی پی ایڈریس ہے موبائل کا اس سے وہ کہاں گیا. دنیا میں ایسے ایسے وہ ان کو نیٹ کی زبان کہتے ہیں چیتے, ایسے ایسے چیتے بیٹھے ہوئے جو بتا دیتے ہیں. یہی ہم کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے یہاں ایک اسپیشل برانچ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, جن کو سی آئی ڈی کہتے تھے. یہ سی آئی ڈی والے جو تھے نا, یہ شلوار قمیض, سفید شلوار قمیض اور اوپر ٹوپی پہنتے تھے. ایس ایچ او جب نوکری چھوڑتا تھا اس کو لگاتے تھے, وہ دور سے نظر آتا تھا کہ یہ سی آئی ڈی آ رہا ہے. پورا شہر اس کو کہتا ہے او سی آئی ڈی جا رہا ہے, سی آئی ڈی جا رہا ہے. یہی ہمارے ہاں انٹیلیجنس ایجنسیز کا حال بن چکا ہوا ہے. یہ ایسی ایسی بیوقوفیاں کر جاتے ہیں کہ اپنا ٹریس دے جاتے ہیں لوگوں کو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہ کو. اب یہ دیکھیں نا, یہ جو ہوا ہے گجرات کا, اب گجرات کے اندر جو انہوں نے ویڈیو ریلیز کرائی, اب ویڈیو کس نے ریلیز کرائی یہ آپ کو پتا, پنجاب گورنمنٹ ہے, آئی جی بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے آئی جی کو, باقی لوگوں کو, اپنے پولیس کو آپ نے ڈائریکٹ انسٹرکشن دینا شروع کی. بالکل. اور آپ جب انسٹرکشن دینا شروع کرتے ہیں تب وہ جو اس نے کہا ہے اپنا آدم سواتی نے یہی تو کہا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں ایک کی کسٹڈی میں تھا, پھر دوسرے کے جہاں چلا گیا. پولیس والے آپس میں بھی کرتے تھے, یہ پولیس والے آپس میں بھی کرتے ہیں. تھانے والے نے لیا, سی ڈی ڈی کو دے دیا, سی ڈی ڈی والے دے دیا, اسپیشل برانچ کو دے دیا, وہاں دیا, سی آئی اے برانچ کو دے دیا. وہ بندہ گھومتا رہتا ہے کبھی اس تھانے. یہ بڑی غلط ایکٹیویٹی ہے. رول آف دا لا جب تک اس ملک کے اندر کم از کم پولیس میں نہیں آتا, ہم اس طرح کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے تاریخ میں کہ جب بھی کوئی لیڈر پاپولیرٹی کی کسی خاص حد کو چھونے لگتا ہے تو اس طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں, جیسے وزیر آباد میں, اور ماضی قریب میں ہمیں بے نظیر بھٹو کی مثال ملتی ہے. کیا سمجھتے ہیں سلسلہ کب رکے گا جا کے؟ دیکھیے ہمارے لیڈرز جو ہیں یہ انوائٹ کرتے ہیں, یہ ان کا جو یہ ہوتا ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو جائے. میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں. جی. ایک دن ہم نکل رہے تھے مری سے, ڈرائیو کر کے آ رہے تھے, بی بی تھیں, آصف علی زرداری صاحب تھے, اور میں فرنٹ سیٹ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ہم 3 تھے, ہمیں واپس آنا تھا ہیلی کاپٹر میں. ویدر بدل گیا, ہم ہیلی کاپٹر میں نہیں آئے, ہم آ گئے بائی روڈ. تو واپسی پہ آپ یقین کریں 12 کاؤ سے 1 میل پہلے ایک آدمی, واحد آدمی بیچ سڑک پہ کھڑا ہوا تھا, اور ہم آ رہے ہیں پرائم منسٹر کی پروٹوکول سے, مانے کہ سائیڈ روڈ پہ لوگ وہ فورسز کھڑے ہوئے ہیں, روڈ ہے, کچھ پولیس والے ہیں, ایک آؤٹ رائٹرز بھی ہیں, مگر یہ ایک آدمی بیچ روڈ پہ کھڑا ہو گیا. اور آپ یقین کریں کہ ہم رک گئے, اور یہ کوئی 15 گز سے ہمارے طرف آنے لگا. تو میں ہنس کے بی بی کو کہا, میں نے کہا یہ دیکھیے یہ ہے آپ کی سیکیورٹی. ایک پاگل آدمی, پاگل تھا وہ, ایک پاگل آدمی پورے ٹریفک کو روکا ہوا ہے اور ہمارے طرف آ رہا ہے, اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. دیر از نو, کیا کہہ سکتے. اور آپ یقین کریں کہ کافی نزدیک آ گیا تھا گاڑی سے, 2-4 گز تک آ گیا تھا, اور پھر کوئی لوگوں نے, وہ پولیس والے نے آ کے اس کو ایک طرف کر دیا. اچھا, تو میں نے گیا, میں نے کہا کہ خدا کے لیے فائل کریں کمپلینٹ. کہتی چھوڑو بیچارہ پاگل آدمی تھا, اٹ کین ہیپن. یہ انوائٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں ہو. تو میں I'm sorry, اگر آپ شو آف کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ جا کے بتانا چاہتے ہیں میں عوام کا آدمی ہوں, میں عوام کے ساتھ کھڑا رہوں گا, کوئی نہیں, میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا, تو ایک نہ ایک دن یہی ہونا ہے. مگر آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. آپ مجھے بتائیں بائیڈن نے کیوں کہا پاکستان از اے ڈینجرس کنٹری؟ وہ اس لیے نہیں کہ ہمارے لوگوں میں کوئی خاص چیز یہ ہے, نقص ہے. وہ اس لیے کہا بیسکلی, اگر آپ ٹھیک طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کریں, کہ آپ کے لیڈرز ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار ڈینجرس سچویشنز میں ڈالتے ہیں وداؤٹ کیئرنگ, بے فکر ہو کے, انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں کہ ایک ایکشن کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس بات پہ تو آپ ان سے یہ نہ کریں, لڑیں مت. اس بات پہ لڑیں جب وہ کہتا ہے کہ کوہیسو کنٹری نہیں ہے. ہم ہیں کوہیسو,
ہم ایک ہوتے ہیں جب نیوکلیئر ویپنز کی بات ہوتی ہے, ہم ایک ہوتے ہیں جب ہمارے دشمنوں کے بارے میں بات ہوتی ہے, موسٹلی ایک ہوتے ہیں. بالکل اس پہ آپ آبجیکٹ کریں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہلالی صاحب. اوریہ صاحب, آخری سوال, عمران خان نے اب لانگ مارچ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب حفاظتی جو ایک خول ان کو چاہیے, جو کہ آئیڈیلی ان کو ملنا چاہیے اور ان کو خود بھی اب ڈیمانڈ کرنی چاہیے فل پروف سیکیورٹی کے, وہ مل سکے گا, وہ اگری کریں گے اس بات پہ؟ دیکھیں میں ایک بات یہ ہے کہ یا تو اس کو ان کو دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے یا باقی لوگ بھی یہ لوگ ہائر کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہیلری کلنٹن یہاں پر آئی تھی تو بادشاہ مشرق کتنی کھلی جگہ ہے, تو ہیلری کلنٹن کو دکھاتے دکھاتے اچانک جو وہ ہے اپنا مینار پاکستان, اس کے سامنے کھلے جگہ ہیں, اب وہ دور دور تک نظر آتا ہے سارا کچھ, وہاں گھر بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں. تو ہیلری کلنٹن نے کہا کہ میں یہاں پر بیٹھ کے یہاں اچھا لگ رہا ہے, میں یہاں گفتگو کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے سیکورٹی والا ایک ہی بندہ ساتھ ہے, اس کو میں نے بلایا, وہ بھاگا ہوا ہے. اس نے کہا کہ اس کو اندازہ نہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ سامنے سے فائر ہو سکتا ہے, وہ سامنے سے ظاہر بات ہے راکٹ لانچر 1-1.5 کلومیٹر تو لگ جاتا ہے. تو اس نے کہا نہیں تم بے فکر ہو کہ 1 گھنٹہ بھی یہاں کھڑے رہو تو کوئی کچھ نہیں ہوگا, ہم نے پورا علاقہ جیم کیا. وہ وہاں آ کے جیم کرتے تھے. وہ حالانکہ آپ خود دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ امریکہ کے اندر عام آپ کو نظر آتے ہیں. آپ کو میں وہاں گزر رہا تھا تو وہ میں نے اس کو بل کلنٹن کو دیکھا, عام گزر رہا تھا, لوگ اس کو قاتل آ رہے تھے, لیکن اس کے ارد گرد کچھ سیکورٹی کو انہوں نے انشور کیا ہوتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ, جب آپ کی وجہ سے, آپ کی جان جانے کی وجہ سے, یا خدا نہ خواستہ آپ پر حملہ کی وجہ سے پورے ملک میں کچھ ہو سکتا ہے, تو آپ کو عمران خان کو چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ بہت سیریس احتیاط کرنی چاہیے پنجاب گورنمنٹ کو. جی بالکل, عمران خان کو چاہیے نہ صرف اپنی حفاظت یقینی بنائیں بلکہ عوام کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں جن کے سپورٹرز ہیں. آج کی ڈسکشن آپ نے سنی ناظرین, کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.